मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अकीदत के इस फूल के इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं आपका होस्ट सैयद वक़ार हसन नकवी आपको खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन जिस तरह से आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट पता है कि कोई भी मुनासबत हो तो उस मुनासबत से रिलेटेड हमारा प्रोग्राम होता है और हम कोशिश करते हैं कि हम उस मुनासबत से जो भी है उस पे सैर हासिल गुफ्तगू करें और जितना मुमकिन हो सके अपने इल्म में इज़ाफ़ा करें। यकीनन आप बखूबी आगाह हैं कि आज 13 ज़िलहज हो चुकी है और 18 ज़िलहज को ईद गदीर है और यकीनन ये ईद अकबर है, बहुत बड़ी ईद है। तमाम मवालियान हैदर करार जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं वो इस ईद को बेहतरीन और आसान अंदाज में मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आम फहम मुसलमान जो एक आम बिल्कुल सादा सा एक इंसान है और मुसलमान है, उसको नहीं पता कि गदीर क्या है और गदीर में क्या हुआ और गदीर की अहमियत क्या है और ये ईद क्यों है। इंशाल्लाह जो 11 बजे तक प्रोग्राम है हम कोशिश करेंगे कि इसी मुनासबत से और इसी टॉपिक पे हमारी गुफ्तगू हो। यकीनन इसमें आपकी लाइव कॉल्स जो है वो जो हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत है वो ज़रूर शामिल होंगी। आप लाइव में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। अगर आप कोई कसीदा मनक़बत या आपका कुछ सवाल हो तो यकीनन आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो लिंक पे आज हमारे साथ मौजूद होंगे आपकी जानी-पहचानी शख्सियत हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अब्बास अली कुम्मी साहब इंशाल्लाह वीडियो लिंक पे वो हमारे साथ जॉइन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें और कोशिश करें कि वो समझने की कोशिश करें कि गदीर क्या है और गदीर की अहमियत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी द-रैब किताब में अपने रसूल से खिताब फरमाया। मुखातिब अल्लाह, मुखातब है रसूल से। वो ताहा व यासीन वल्लैल और वशम्स वद्दुहाहा कहने वाला अल्लाह आज इस मकाम पे अपने रसूल को उसके ओहदे से मुखातिब करके बुला रहा है और अल्लाह का इस तरह से बुलाना ये बता रहा है कि यकीनन जो पैगाम दिया जा रहा है उसमें शिद्दत पाई जाए। यानी आज खुदा ने तौहा नहीं कहा, यासीन नहीं कहा, खुदा ने सही और सरीहन कहा या अय्युहर रुसुल, है हमारे रसूल पैगाम पहुंचाने, बल्लिग पैगाम को पहुंचाइए। और ये वो आयत वाफ़ी हिदाया है जो कि गदीर के मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाया। रसूल खुदा ने एक ही हज किया और एक ही हज करने के बाद जब आपने ऐलान फरमाया था कि मेरा एक आखिरी हज होगा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने मुसलमानाने आलम होंगे जो जहाँ तक रसूल खुदा की आवाज़ पहुँची होगी, उन्होंने इस सदा पे लब्बैक कही होगी। तो यकीनन बहुत लाखों का मजमा है, सवा लाख, 1.5 लाख। आप अंदाज़ा लगाइए उस ज़माने में 1400 साल पहले ये बहुत बड़ा मजमा है। और जब हज से फरागत के बाद उस मकाम पे पहुँचे जहाँ से राउंड अबाउट है और यहाँ से रास्ते मुख्तलिफ ममालिक को जाते हैं, तो अल्लाह के रसूल पे वही आ गई। मकाम था गदीर का, वही का जो मैंने मुखातिब रसूल खुदा से और मुखातब किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल खुदा से मुखातिब है कि या अय्युहर रसूल। क़िबला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और हमारा जो आज का मौजू है वो है कि गदीर क्या है, इसकी अहमियत क्या है और गदीर ईद क्यों है। हम कोशिश करेंगे कि इसी से रिलेटेड जो है वो गुफ्तगू जारी रखें। मैं चाहूँगा कि आपसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें और इस सवाल के साथ जी कि मैं बिस्मिल्लाह। आपसे चाहूँगा कि आप इब्तिदा फरमाइए और बताइए कि गदीर क्या है और इसकी क्या अहमियत है इस्लाम में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अबिल क़ासिम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा।
وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. سب سے پہلے میں اہل بیت ٹی وی کا اور قبلہ سید وقار حسن صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ذکر خیر میں مجھے شامل فرمایا، اور میرا خیال ہے کہ ایام غدیر شروع ہو رہے ہیں اور شاید آپ کا یہ پہلا پروگرام ہوگا اہل بیت ٹی وی پر جو غدیر کے متعلق ہوگا، کیونکہ غدیر عید سعید غدیر ہے 18 ذی الحج کو، اور آج 14 ہے، تو آج سے 4 دن بعد جو ہے وہ عید غدیر آ رہی ہے، اور آپ نے یہ موضوع رکھا تو میرا خیال ہے کہ موضوع یہ زیادہ بالکل وہی ہے جو آپ نے فرمایا، مناسب رہے گا کہ غدیر کی تیاری کیسے کی جائے، یا غدیر کو کیسے یاد کیا جائے، یا غدیر کو کیسے یاد دلایا جائے، یا غدیر کی معرفت کیسے دی جائے ان لوگوں کو جو اس کے متعلق نہیں جانتے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اتنا مفصل موضوع ہے کہ اس پہ کئی پروگرام چاہیے، کیونکہ صرف اس دن کا واقعہ بیان کرنے سے یہ سارا کچھ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ آیت قرآن جو ہے اس کا جو انداز ہے اسے آیت تبلیغ کہتے ہیں، جو غدیر کے مقام پہ نازل ہوئی حجۃ الوداع کے بعد، جو ابھی تذکرہ آپ حجۃ الوداع کا کر رہے تھے۔ حج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی کیا، یہی آخری حج تھا، اور اس کے اشارے موجود تھے کہ یہی ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے کے اشارے موجود تھے۔ لیکن آیت جو ہے 6 پارہ سورہ مائدہ میں جو آیت آئی جو میں نے ابھی تلاوت کی، اس کا انداز یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے راز ہیں، اور یہ جو آیت 2 آیتیں میں نے تلاوت کی، ایک آیت سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اور ایک آیت لاسٹ قرآن پاک کی آخری نازل ہونے والی آیت ہے۔ اصل میں بالکل میں لاسٹ میں آپ کے ساتھ منسلک ہوا ہوں، تو میں رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا صحیح طرح، تو اس لیے تھوڑا تو عرض یہ ہے کہ یہ صرف اس دن کے واقعات نہیں ہیں۔ اگر صرف اس دن کا واقعہ دیکھیں تو کوئی سمجھنا بھی چاہے تو شاید وہ نہ سمجھ سکے، بلکہ اس کے پیچھے جانا پڑے گا کہ کیا راز ہیں کہ پروردگار عالم، جس کا ون اینڈ اونلی محبوب، جسے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اپنے محبوب جس کے لیے پروردگار عالم نرم سے نرم ترین لہجہ اور محبت بھرے کلمات ارشاد فرماتا ہے، جبکہ اس آیت میں جو کہ قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے نازل ہونے والی، اور اس کے آخر میں جو آئی اس میں تو صرف یہ اعلان ہوا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئیں۔ اس سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس میں نبی مکرم کو خطاب فرمایا پروردگار عالم نے، اور فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا، ما وہ، انزلہ جو نازل کیا گیا، الیک تیری طرف، فإن لم تفعل، پس اگر تو نے وہ کر کے نہ دکھایا، فما بلغت رسالتہ۔ قبلہ توجہ طلب بات یہ ہے، عام فہم مسلمان کے لیے، آپ جاننے والے ہیں، بہت سارے علم رکھنے والے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان معاملات کو جانتے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے، جن تک یہ بات نہیں پہنچی یا پہنچنے نہیں دی گئی،
یا پہنچنے سے روکی گئی باقاعدہ، ان تک یہ بات پہنچائی جائے. کوئی ایک بندہ بھی اگر اس بات کو پوری دنیا میں اخذ کر لے تو ہمارا مقصد مکمل ہو جائے گا. جی یعنی بڑی واضح سی بات ہے کہ پورا قرآن آ چکا ہے، احکام خداوندی آ چکے ہیں، نماز کا حکم آ چکا، روزے کا حکم آ چکا، حج کا حکم آ چکا. حج تو ہو چکا. حج اب اس سے کامل و اکمل حج کیا ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا جائے. اور یہ پہلا حج تھا کہ جس میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اور سب سے زیادہ صحابہ ایک ٹائم پہ موجود تھے، اور اہل بیت اللہ علیہ السلام کی افراد بھی موجود تھی. تو احکام آ چکے ہیں، واجب کے احکام آ چکے، حرام بتائے جا چکے، سنتیں بتائی جا چکی، پہنچ چکی، مکروہات بتائے جا چکے. لیکن یہ لہجہ یہ تھوڑا توجہ طلب ہے کہ یہ لہجہ جو پروردگار عالم نے فرمایا اے رسول، لیکن لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے کہ کسی ترجمے کوئی بھی جا کے پڑھ لے یہی ترجمہ دیکھے گا، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا ما وہ انزلہ جو نازل کیا گیا الیک تیری طرف، فإن لم تفعل، اور اگر تو نے وہ کر کے نہ دکھایا. پہلے فرمایا پہنچا، بلغا یبلغ پہنچانا ہوتا ہے، فعل امر ہے پہنچا، اور فعل امر کا ظہور جو ہے وہ موسٹلی وجوب پہ ہوتا ہے، یعنی اللہ نے واجب کر دیا. اور ویسے بھی نبی علیہ السلام جو چیزیں ہم پر مستحب ہیں وہ نبی علیہ السلام یا ائمہ پر واجب ہوتی ہیں. تو بلغ پہنچا، پہلے فرمایا پہنچا وہ جو نازل کیا گیا تیری طرف. اس سے تو یہ بات ہوئی، ایک تو واجب ہے تم پر، ہم حکم دے رہے ہیں، دوسرا یہ کہ تم کو اپنی طرف سے نہیں پہنچا رہے، یہ وہ ہے جو نازل کیا گیا ہماری طرف سے تیری طرف. پھر یہ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، فَعَلَ يَفْعَلُ کر کے دکھانا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور پس اگر تو نے وہ جو ہم نے تمہاری طرف پہنچایا وہ تو نے پریکٹیکلی نہ کر کے دکھایا. فقط پہنچانا نہیں ہے بلکہ ایسے کر کے دکھانا ہے کہ وہ نظر آئے پریکٹیکل ہوتے ہوئے. بہت سارے حکم آئے جو پہنچائے گئے بلکہ فرمائے گئے، زبان اقدس سے نکل گئے. جو نبی اکرم کی زبان سے نکل جائے وہ قرآن کا درجہ رکھتا ہے، چاہے وہ قرآن نہ بنے. وہ حدیث جو حدیث صحیح ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے وہ اس کا سٹیٹس قرآن جیسا ہے، صرف فرق یہ ہے قرآن نہیں ہے وہ حدیث ہے، کیونکہ قرآن بھی اسی زبان سے نکلا ہے، حدیث بھی اسی کی زبان سے. تو فرمایا وہ جو نازل کیا گیا تیری طرف، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر تو نے وہ کر کے نہ دکھایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اچھا اس کے جو با محاورہ ترجمے کیے جاتے میں نہیں کر رہا. فما پس نہیں بلغتا تو نے پہنچایا رسالتا، رسالت. اس آیت پہ کوئی انصاف کے ساتھ توجہ کر لے. اب جو ذہنی طور پر ظالم ہے، جو اپنے آپ کو ظلم کرنا چاہتا ہے، جو حق کو چھپانا چاہتا ہے، جو حق کو چھپانے والوں کا حامی ہے یا جسے توفیق ہی نہیں ہے، تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے. کوئی عام فہم انسان جو حق کا متلاشی ہے، اور ہر کسی کو ہر وقت، ہر دم، ہر پل حق کا متلاشی رہنا چاہیے، وہ صرف اس آیت کو توجہ سے پڑھ لے اور پھر یہ غور کرے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کہ یہ اہل تشیع نے اس کا ترجمہ کر دیا، یہ شان نزول بیان کر دیا. اہل سنت والجماعت کی کثیر تعداد مفسرین نے یہ مانا ہے کہ یہ آیت غدیر کے مقام پر نازل ہوئی. اگر یہ آیت ہی صرف توجہ کر لی جائے تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ جو جس کام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کتنا اہم ہے. قبلہ اس میں ایک بات اور آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا. ابھی ذی الحج ہے اور محرم اور صفر، 2 مہینے کے بعد رسول خدا نے وصال فرما جانا ہے، 2 مہینے کے بعد. اور جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں، اور یہاں پہ کوئی غیر مسلم بھی نہیں ہے، سارے حاجی ہیں، سارے نمازی ہیں، سارے صحابی ہیں، سارے ہدایت کے چراغ ہیں، سب ستاروں کی مانند ہیں. جس کی بھی آپ پیروی کریں، آپ
آپ خلاف پہنچ جائیں گے. لیکن یہ بتائیے جو آیا واللہ یعصمک من الناس، کہ خدا، رسول خدا آپ کو شریر لوگوں سے بچائے گا. اب میں تو یہ نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں کہ صحابہ جتنے بھی وہ سب ستاروں کی مانند ہیں. صحابہ تو شریر نہیں ہو سکتے، لیکن پھر شریر لوگ انہی میں موجود تھے. جب انہی میں موجود تھے تو سارے پھر ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. یقیناً ان میں کچھ منافق بھی تھے جو ظاہراً حاجی بھی تھے، حج بھی کر رہے ہیں، آگے بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو ان لوگوں سے جو شریر قسم کے لوگ ہیں ان سے محفوظ رکھے گا. اس پہ بھی ذرا وضاحت فرمائیے کہ یہ صحابی، حاجی، نمازی، ان میں شریر لوگ کون سے تھے، ان کی کیا کیا ان کی مائنڈ سیٹ تھی، وہ رسول خدا کو کس طرح سے ایذا پہنچا رہے تھے یا پہنچا سکتے تھے. اور آیت کی شدت بتا رہی ہے کہ رسول خدا ابھی شاید اس اعلان کو مؤخر کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ابھی نہ کیا جائے. تو ذرا اس پہ بھی اور اس کی بیک گراؤنڈ اگر آپ ہمارے ناظرین تک پہنچانا. میں عرض کروں کہ آپ نے جو بیان فرمایا وہ آیت مجیدہ کا آخری جملہ ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی، واللہ یعصمک من الناس، یہ اپنی جگہ پہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور یہ بھی اس شدت میں اضافہ کرتا ہے کہ جانا جائے کہ وہ پیغام کیا ہے. جو میں نے عرض پہلے کیا کہ آیت کا انداز دیکھیں، اور پھر اس آیت کے، یعنی پہلے تو اللہ نے فرمایا پہنچا، اور اگر تو نے کر کے نہ دکھایا فما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا. جبکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ احکام جو مسلمان جن پر عمل کرتے ہیں وہ پہنچ چکے. اور پھر آخر پہ اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو برے لوگوں کے شر سے بچائے گا، بچانے والا ہے. یعنی پھر وہ شدت بڑھ گئی جاننے کی کہ وہ کیا پیغام ہے. پھر عام فہم مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیسا پیغام ہے، کہ یعنی یہ کیا کہا جائے اسے، کہ یہ ایسا انداز کسی پیغام کے آنے سے پہلے نہیں فرمایا. نماز کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، احکام خدا بندی آتے رہے، لیکن یہ انداز نہیں ہے جو اس پیغام پر ہے. میں عرض کروں قبلہ کہ ظاہری بات ہے کہ پیغام ایسا تھا کہ جس پر پریشانی کا خدشہ تھا، پریشانی ہو سکتی تھی، لیکن خدا نے اس کی گارنٹی دی. یہاں پہ میں ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی. پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک تو خدا فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ولایت اللہ کے لیے ہے، یعنی کائنات میں تصرف، مالکیت کائنات صرف خدا کے لیے ہے. وہ اس کی مرضی ہے جسے دے. اور پھر ارشاد ہوتا ہے انما سوائے اس کے نہیں ولی اللہ، کہ اللہ ایک ولی ہے، یعنی حق کے ولایت اولا بالتصرف ہر معاملے میں خدا ہے، کیونکہ وہ خالق کل ہے، وہ ہے ورسول ہو، اس کا رسول ہے. اور وہ لوگ ہیں، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس میں بھی کسی کو اشکال نہیں ہے. یہ باقاعدہ اہل سنت کی کثیر تعداد جماعت نے یہ مانا کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی، اور وہ ولی کون ہے، اور ولی اللہ کسے کہا جاتا ہے. کہنے کی حد تک تو آپ کسی کو بھی کہہ دیں، لیکن یہ طے ہے. ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولی اللہ، تو اعتراض کیا جاتا ہے جی آپ کلمے میں پڑھتے ہیں، جبکہ متشدد سے متشدد قسم کا مسلمان بھی یہ مانتا ہے کہ علی ولی اللہ ہیں. وہ علی کے ولی ہونے پر انکار نہیں کرتا، وہ مانے گا ہاں جی علی ولی اللہ ہے، انکار یہ کرتا ہے کہ آپ کلمے میں کیوں پڑھ رہے ہیں. تو علی ولی اللہ جو اللہ نے فرمایا آیت ولایت میں کہ ایک اللہ ولی ہے، ایک اللہ کے رسول ولی ہے، ایک وہ ولی ہے. تو تین ولایتوں کا جو ظاہری طور پر
आयत कुरान में आया, वो 3 विलायतों का इकरार आया, अल्लाह वली, रसूल वली। तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि जो ऐलान है वो एक ऐसा है कि जिसका बता दिया गया है पहले, जिसका बता दिया गया है, लेकिन ऐलान ऐसे नहीं हुआ जैसे पहली विलायतों का हो चुका है। मक्के में जब परवरदिगार आलम के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पहली विलायत का ऐलान है जो खुदावंद आलम है, क्योंकि हक के वलायत खुदा के पास है। अब उसकी मर्जी है वो किसे बनाए। वलायत से यहां पे मुराद यानी हक के मलकियत हर चीज का, जान माल कायनात, वो खुदा के पास है। तो जब नबी आलम ने मक्के में फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली विलायत का ऐलान फरमाया, तो क्या वहां परेशानी नहीं बनी? परेशानी बनी थी, और लोगों ने बड़े जुल्म किए, और बाकायदा जुल्म किए गए, और लोग चूंकि मुशरिक थे, मुशरिक रहे, और बहुत थोड़े लोग ईमान लेके आए। और जब दूसरी विलायत का ऐलान फरमाया मदीने में आकर, तो लोग कसीर तादाद में मानने के बावजूद भी ना माने, पास बैठते थे लेकिन बात नहीं मानते थे, मर्जी अपनी करते थे। तो सारे हालात और वाकयात देखते हुए, और जब पहली विलायत का ऐलान हुआ, एक मैं नुक्ता यहाँ पेश कर दूं, दावतुल अशीरा व अंदिर अशीरतकल अकरबीन, कुरान पाक की आयत है जिसे मुत्तफक अलैह लफ्ज दिया गया है, दावतुल अशीरा, यानी इस्लाम की पहली दावत, जिसमें परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने उसका एहतमाम किया। अबू तालिब के घर में उसका एहतमाम हुआ, खदीजा का माल वहां पे लगा सलामुल्लाह अलैहा का। तो जब ऐलान करना चाहा तो 3 दिन तक रोका गया उस ऐलान को। वो ऐलान क्या था? उस ऐलान में ये ऐलान शामिल है जो गदीर के मकाम पर होना था, और ये वहां पे एक छोटी सी महफिल में हो चुका, जिसमें बताया गया अल्लाह है, अल्लाह का दीन है, और हम उसके पहुंचाने वाले हैं, और कौन है तुम में से जो हमारी नुसरत का, मदद का ऐलान करेगा। ये अल्लाह के कहने पर नबी ऐलान फरमा रहे हैं, कौन है आप में से। तो कुरैश के सरदारान वहां पे मौजूद थे। जब कहा कौन है तुम में से जो मेरी मदद का, नुसरत का ऐलान करेगा, तो वहां पर एक जाहिरी तौर पर बच्चा उठा और कहा अना नासिर का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपका मददगार हूं, मैं मदद करूंगा। और वो बच्चा अली इब्न अबी तालिब थे। और जब कहा अना नाशर का या रसूल अल्लाह, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, ये तारीख तबरी में और तकरीबन सारी तवारीख जहां दावतुल अशीरा का वाक़या लिखा है, ये बात दर्ज है, नबी अलैहिस्सलाम ने पहले ही फरमा दिया था कि आज तुम में से जो मेरी नुसरत का, मेरी मदद का, मेरी कमा हक़्क़हु बदरजा अतम इताअत का ऐलान करेगा, वही मेरा जानशीन होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा खलीफा होगा। खलीफा का लफ्ज मौजूद है, यानी ये पहले बताया जा चुका, एक महफिल में बाकायदा ऐलान और होना बाकी था। जब ये ऐलान हुआ, महफिल में बता दिया गया, तो ये मलाइने मक्का जो थे, सरदारान अबू जहल वगैरह उठे और कहा मौला अली ने वादा कर दिया। एक वादा अली की तरफ से हुआ और एक वादा नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से और खुदा की तरफ से हो चुका था। उसका माना अली ने बाद में कि मैं करूंगा, इससे पहले ऐलान हो चुका, यानी कोई भी उठ के कह सकता था। तो फिर अली उठे जो जाहिर तौर पर बचे थे, और एक वादा नबी और खुदा की तरफ से किया गया था कि जो ऐलान नुसरत करेगा वही हमारा जानशीन, वसी और खलीफा होगा। और एक वादा अली की तरफ से बाद में हुआ कि हम आपकी मदद करेंगे, मैं आपकी नुसरत करूंगा। तो उस अवाइल इस्लाम से लेकर, शुरुआते इस्लाम से लेकर, जो मक्का में ये ऐलान हुआ से लेकर 10 हिजरी 18 जिलहज तक 23 साल का अरसा बनता है। तो ये पूरा अरसा अगर कोई तवज्जो कर ले, ये सारा दौरानिया गवाह है कि जो 2 वादे हुए, एक बच्चे ने किया जाहिर तौर पे जो थे, और एक
नबी और खुदा ने किया। तो बच्चे ने तो अपना वादा ऐसे पूरा किया कि कोई दुश्मन भी उसका इनकार नहीं कर सकता। मक्के की गलियां गवाह हैं अली की मदद की। बदर में, जंगे बदर में, तरीके इस्लाम की बात कर रहा हूं, तरीके तशय्युह की बात नहीं कर रहा, जिसने वादा किया था कि मैं आपकी नुसरत मदद करूंगा, जंगे बदर में जो पहली फतह थी, 313 मुसलमान थे, तलवारें भी नहीं थी, घोड़े भी नहीं थे, असला ही पूरा नहीं था, और 1000 से ज्यादा सामने ज्यादा काफिर थे, पूरा असला मौजूद था। उसमें जो 70 काफिर मरे थे और वो दूसरे भाग गए थे, उन 70 मरने वालों में अमीर हमजा जैसी हैं, जर्रार शख्सियत भी हैं, जाफर तैयार भी हैं, नबी आजम भी हैं, सहाबा किराम भी हैं। सब ने मिलकर 70 मरने वालों में मारे थे 34, अकेले वादा करने वाले अली ने मारे थे 36। जंगे बदर की फतह किसके सर हुई? फिर जंगे ओहद को किसने बचाया? जंगे खंदक में बरदल ईमान कौन बना? जंगे खैबर में लाओतियन रायता गदन रजुलन करारन गैर फरार कौन बना? यानी जुल्फकार किस के लिए आई? यानी वो वादा जो अली इब्ने अबी तालिब ने एक जाहिरी तौर पर बच्चा होते हुए किया था, उसको ऐसे निभाया कि इससे बेहतर निभाया ही नहीं जा सकता। वो इताअत पैगंबर की इंतहा कि अली इब्ने अबी तालिब दुनिया से जाते हुए कहते हैं, और फकत अली कहते हैं, किसी और में कहने की जरूरत नहीं होती, फकत अली कहते हैं, फुल तो बिरब्बिल काबा, रब काबा की कसम अली कामयाब हो गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अली ये कहना चाहते थे कि जो अल्लाह और नबी ने मुझ तक पहुंचाया, जैसे बदरजा अतम अली ने उस पर अमल किया, जैसे इताअत का हक अदा अली ने किया, कोई कर ना सका। इसलिए अली ने कहा फुल तो बिरब्बिल काबा। वो वादा जो 2 वादे किए गए। एक और चीज शामिल फरमा दीजिएगा। रसूल खुदा ने हदीस में इरशाद फरमाया कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, तुम्हारी मंजिलत वही है जो मूसा के साथ हारून की थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने कहा कि इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, कि फिरौन के पास जाओ, वो बगावत पे उतरा हुआ है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से अजीब बात की और कहा कि रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी। तो मूसा जाओ फिरौन के पास, तो कह रहे मेरी जुबान की गिरें खोल दे, सीने को ताज़ा कर दे, वजअल ली, और तू बना, वज़ीरम मिन अहली, तू बना वज़ीरम मिन अहली, मेरी अहल में से मेरा वज़ीर बना, हारून, उसका नाम हारून है, अखी, रिश्ता यह है कि वो मेरा भाई है, लेकिन फिर भी तू बना। मूसा अलैहिस्सलाम सारी बातें बता भी रहे हैं और साथ ये कह भी रहे हैं कि तू बना, बनाने का इख्तियार मुझे नहीं है। एक तो जरा ये वजाहत फरमाइएगा कि क्या खलीफा इतना एक आम और इतना सस्ता सा ओहदा है कि जहां पर भी कोई 4 आदमी शूरा करके बैठ जाएं, खलीफा बिल्कुल। पॉइंट इससे जो आपने बात की है, इससे इतना बड़ा पॉइंट निकलता है, यानी उलुल अज़्म रसूल, साहिब कलमा, साहिब शहीफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, साहिब शरीयत नबी, इतने इख्तियार, इतनी फजीलत और इतना नाम। मूसा वो है जिस नबी का नाम सबसे ज्यादा हमारे कुरान पाक में आया है, वो नबी हैं। इतने इख्तियार और फजीलत के बावजूद वो ये हक नहीं रखते कि अपना वसी, अब जिसे वो जानते हैं, यानी नबी जिसे पास करे उसकी क्या बात है, जिसे नबी पास कर दे, जिसे वो जानते हैं, जिसे खुद सिखाया, जिसे खुद पढ़ाया, उसके बावजूद वो खुदा से दरखास्त करते हैं, या अल्लाह तू बना। मैं दरखास्त तो कर सकता हूं, बना नहीं सकता। इसमें एक और चीज भी आप रोशनी डाल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा नुक्ता इसमें शामिल हो जाए कि अच्छा आज पहला दिन है और कह रहे हैं कि पहले दिन जाओ फिरौन के पास, तो अभी तो कोई लड़ाई शुरू नहीं हुई, बाइकाट हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी से ही आपको वजीर की जरूरत क्यों है? तो यकीनन मूसा यही इरशाद फरमाएंगे कि वजीर की जरूरत आखिरी दिन से नहीं होगी, वजीर जो होगा उसकी जरूरत पहले दिन से ही होगी। अभी हमने काम शुरू करना है, मूसा ने अभी जाना है फिरौन के दरबार में, लेकिन वजारत अपने वजीर के लिए, हारून के लिए खिलाफत पहले मांग रहे हैं। तो यही इसको अगर आप तशबीह दें
جو آپ نے واقعہ دعوت الشیرہ کا الاشیرہ تعلق رکھا تھا، کیا تو بات. خلافت جو ہے وہ جو وسیع ہے اور وزیر ہے، وہ پہلے دن سے نبی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. اور نبی کی خیر کیا گواہ کے بات. طور پہ بھی موجود ہے. جی ایسا ہی ہے. نہیں بڑا اچھا ٹچ دیا آپ نے کہ بالکل کیا بات ہے. یعنی دعوت الاشیرہ اسلام کی پہلی دعوت یہ تب آئی جب دوسری وحی آئی. پہلی وحی تو وہ ہے کہ پڑھ وہ اقرا اقرا بسم بسم اللہ. ربک الذی خلق. اور جب دوسری وحی آئی اور اس کے درمیان ایک کافی لمبا عرصہ گزرا جس کے بارے میں بڑے غلط گمانیاں پیدا کی گئی مسلمانوں کی کتابوں میں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن جب پہلی دعوت آئی اسی پہلی دعوت میں ہی اپنے وزیر کا، اپنے خلیفہ کا لفظ وزیر بھی موجود ہے اور لفظ خلیفہ بھی موجود ہے. اعلان کر دیا گیا. اور ہاں یہ بھی نہیں کیا کہ علی پہلے کریں اور بعد میں کہے علی ہمارا ہے. کہا نہیں، آج جو ہماری نصرت کا اعلان کر دے گا اور پھر ہماری نصرت کرے گا وہی ہمارا وزیر خلیفہ ہوگا، یہ کہا جا چکا. اور پھر علی نے وعدہ کیا اور پھر علی نے وعدہ ایسے نبھایا کہ اس سے بہتر نبھایا ہی نہیں جا سکتا. اب علی نے تو وعدہ نبھا دیا تو وہ وعدہ رہ گیا جو ایک محفل میں ہوا تھا، جو کرنے والا خدا، کروانے والا خدا تھا، کرنے والا نبی تھا. نبی اور خدا کے وعدے سے بڑا کوئی وعدہ ہو ہی نہیں سکتا. خود بخود یہ خلاصہ ہمارا بن گیا. یہ وہ وعدہ تھا، یہ وہ اعلان تھا جو آیا تھا دعوت الاشیرہ میں، بتایا گیا تھا لیکن باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا. اور جو دوسری شخصیت تھی جس نے وعدہ کیا تھا اس نے تو ایسے پورا کیا جیسے پورا کرنے کا حق تھا. اب اگر نبی علیہ السلام خدا کی طرف سے بتائے گئے وعدے کا اعلان ایسی صورتحال میں کہ جس میں سب سے زیادہ صحابہ موجود ہیں، رستے جدار ہو رہے ہیں، سارے حاجی ہیں، نمازی ہیں، توبہ تائب ہو کے آ رہے ہیں، اور یہ ستارے کی بات آپ نے کی. ویسے یہ باقاعدہ حدیث ضعیف ہے جو بیان کی جاتی ہے ستارے والی. بہرحال وہ آپ نے منسوب کیا ان کی طرف. تو اس سے بہتر نہ جگہ تھی، اس سے بہتر نہ موقع تھا، کیونکہ حج ایک ایسا موقع ہے کہ متفق علیہ بات ہے. مسلمانوں کے آج بھی تمام فرقے یہ کہتے ہیں کہ جس کو حج نصیب ہو جائے پروردگار عالم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو تازے تازے گناہ بخشوا کے آئے ہوئے تھے، معافی لے کے آئے ہوئے تھے، اس کے وہاں پر اللہ نے کہا پہنچا. لیکن اس کے باوجود کہا اللہ یعصمک من الناس، جو آپ نے جملہ آخر میں کہا. اچھا چونکہ ٹائم تو ہمارے پاس وہ نہیں رہا، یہ تو بہت لمبی بات تھی، لیکن ضرورت اس بات کی تھی جس کا آپ نے پروگرام رکھا کہ بتایا جائے کہ وہ دن آ رہا ہے 18 ذی الحج کو، کہ اگر اس دن کو نہ بلایا جاتا، یوم غدیر کو نہ بلایا جاتا، واقع غدیر کو نہ بلایا جاتا اور پیغام غدیر کو نہ بلایا جاتا. اور پیغام غدیر کسی شیعہ کا پیغام نہیں ہے، خدا کا پیغام تھا جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا. اور یہ ایک ایسا پیغام تھا کہ جس پر اور فقط جس پر فرمایا گیا کہ اگر نہ پہنچایا تو تم نے رسالت کو نہیں پہنچایا. اور یہ ایسا پیغام تھا کہ سب کچھ مکمل ہونے کے باوجود یہ ایسا کامل کام تھا اسلام کے اندر کہ جس کے آنے پر فوراً آخری آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت اس میں علیکم نعمتی. ایک اور بھی ہماری رہنمائی فرمائیے گا. یہ تو زمین کی باتیں آپ نے بتا دی. سورہ ہود میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ افمن کان علی بینات من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. کہ کیا بات کرتے ہو جو اپنے ساتھ ایک گواہ لے کے آیا، اپنے ساتھ کا ذکر ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. تو جس موسیٰ کی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ موجود تھا. تو نبی تو آپ نے بارہا مقام پہ اس کی کوٹ فرمائی کہ کن تو نبی ہیں وآدم بین الماء والطین. تو پھر اس نبی کا گواہ تو پھر اس مقام پہ بھی موجود ہونا چاہیے جب نبی کو نبوت مل رہی ہے. اور سورہ رات کی آخری آیت بھی اس جانب متوجہ کر رہی ہے کہ تمہاری نبوت کے دو گواہ کافی ہیں، ایک وہ جو اللہ وَيَقُولُ اور الَّذِينَ دوسرا وہ لَسْتَ جو مُرْسَلًا. جی فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. تو یہ زمین کی باتیں نہیں ہیں کہ زمین میں آ کے آپ رسول خدا بنائیں گے. رسول خدا کی جب نبوت مل رہی تھی
تو کوئی گواہ موجود تھا جو اس وقت بھی موجود تھا، ایک طرف خدا تھا اور دوسری طرف وہ موجود تھا جو نبی کے گواہ کے طور پہ موجود تھا؟ اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ میں عرض کروں کہ آپ نے یہ چوتھا ٹچ داد تھا جو آپ نے اس میں دیا، اور ہر ایک پہ علیحدہ علیحدہ ٹائم چاہیے۔ دیکھیں اے حبیب، جو کافر تمہیں کہتے ہیں نا کہ آپ رسول نہیں ہیں، قل ان سے کہہ دے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ ہمیں کافی ہے ہماری رسالت کا گواہ، ان سے کہہ دے ایک اللہ اور ایک وہ جن کے پاس علم کتاب کا علم موجود ہے۔ گواہ، گواہ کسے کہتے ہیں؟ صرف یہی بات سمجھ آ جائے تو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ ولی اللہ، علی ولی اللہ کب سے ہے؟ کن تو نبین آدم بین البتین، تو کن تو ولین آدم بین البتین۔ تو یعنی گواہ وہ ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ جو وہاں پہ موجود ہو اور آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ تو اللہ کا اپنے علاوہ نبی کی نبوت کا، نبی کی رسالت کا وہ وقت جو کبھی تھا، جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کب تھا، جب بھی تھا، جب وہ بنانے والا اپنے نبی کو نبوت و رسالت، وہ نبی جو فخر الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، وہ نبی کے 1,01,24,000 نبی جس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کو نبوت نہیں ملتی۔ سب سے پہلا نبی جو آیا عملی طور پر فزیکلی سب سے بعد میں، لیکن ہے سب سے پہلے، جو آیا سب سے بعد میں لیکن ہے خاتم الانبیاء، جو آیا سب سے بعد میں لیکن ہے افضل الانبیاء، جو آیا سب سے بعد میں لیکن ہے فخر الانبیاء، جو آیا سب سے بعد میں لیکن ہے سارے انبیاء کا مولا۔ یہ طے شدہ بات ہے یہ سب انبیاء کا مولا۔ کوئی دنیا کا مسلمان عالم نہیں کہہ سکتا کہ نبی آدم کے مولا نہیں ہیں، نوح کے مولا نہیں ہیں، موسیٰ کے مولا نہیں ہیں، عیسیٰ کے مولا نہیں۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمارے نبی سب کے مولا ہیں۔ اسی نبی نے غدیر کے مقام پر بازو بلند کیا کر کہا کہ کسی کو نفی نہیں کی، کہا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہ بات شروع کی تو یہ بات آ گئی، تو علی بھی سب کے مولا بن گئے نبی کے مولا ہونے کے بعد، نبی کے بتانے کے ساتھ۔ تو نبی جو سب سے افضل ہیں، جو فخر انبیاء ہیں، جب وہ پروردگار عالم ان کو تاج نبوت و رسالت پہنا رہا تھا، کافی تھا اللہ کہنے تک میں نے پہنچایا ہے، وہ خالق کل ہے، وہ مالک کل ہے، لیکن اس نے اس کے باوجود گواہ رکھا، اور قرآن میں فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے تمہارے درمیان رسالت کا گواہ اللہ کافی ہے، اور ایک کو ومن عندہ علم الکتاب، اور ایک وہ کافی ہے جس کے بعد اللہ اور محمد کے بعد سب سے زیادہ علم موجود ہے، علم الکتاب موجود ہے، عالم علم لدنی کا بارش ہے، ایک وہ ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ اللہ بنانے والا تھا، تاج نبوت و رسالت پہنانے والا تھا، ایک پہننے والا تھا، اور ایک کوئی سامنے دیکھ رہا تھا کہ نبی کو تاج نبوت و رسالت پہنایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت شدہ اور اہل سنت کی کثیر جماعت نے مانا کہ یہ آیت بھی علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی کہ وہ گواہ جو نبی کی نبوت و رسالت کا گواہ تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ آخری چند لمحات ہیں، یہ بتائیے کہ ہمیں عید غدیر کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے اور ہمیں کیسے اس عید کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ یہ عید الاکبر ہے، یہ عید سعید ہے، اسے آمل علیہ السلام نے بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ 8ویں مولا اور 6ٹھے مولا فرماتے ہیں کہ اگر لوگ عید غدیر کو نہ بھول جاتے، پیغام غدیر کو نہ بھول جاتے تو کربلا نہ ہوتا۔ تو کربلا محرم آ رہا ہے، ظاہری بات ہے ایام غم آ رہے ہیں، اس کی تیاری اپنی جگہ پہ، لیکن اس تک عید غدیر کی معرفت لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اس کا بتانا چاہیے، اور یہ ہماری طرف سے ہے ہی نہیں، یہ خدا کی طرف سے وہ پیغام ہے، عید خدا کی طرف سے ہے۔ خوشی عید فطر ہے، عید الفطر ہے، عید الضحیٰ ہے، عید کا معنی ہی پلٹ کر آنے والی خوشی ہے، لیکن عید خوشی وہ ہے جو خدا دے۔ سب عیدوں کے بعد یہ عید بزرگ ایسی عید ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہی آئی، وہ پیغام جو اللہ پاک نے فرمایا تھا، اور وہ پیغام جو کمال کی حد تک نبی اعظم نے پہنچا دیا، اور سب سے پہلے اس عید پر، یعنی اس پیغام پر سب سے پہلے جس نے مبارک دی وہ کوئی اور نہیں، وہ مسلمانوں کے جید صحابی اور خلیفہ حضرت عمر تھے۔
یعنی وہ دن ہے، یہ وہ پیغام ہے جس پر سب سے پہلے حضرت عمر نے کہا تھا بخن بخن لکا یا علی، آپ آج کے بعد مبارک ہو آپ کو کہ آپ آج کے بعد ہر مومن کے اور مومنہ کے مولا بن گئے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ اہل سنت کی کتابوں میں شامل ہیں، یہ وہ عید ہے کہ جس پر سب سے پہلے حضرت عمر نے مبارک دی۔ تو اب جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کم از کم ان کی سنت پہ تو عمل کریں، باقی سنتوں میں عمل کرتے ہیں، اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی صحابہ نے سب سے پہلے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ اب یہ اور بات ہے اندر سے کس کی کیا حالت تھی یا اس کے بعد کیا حالت ہوئی، یہ بات پھر بیان کی جائے گی، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اس پر صحابہ کرام نے خوشی منائی اور اللہ نے پیغام پہنچانے کا کہا اور نبی نے پہنچایا۔ ماشاء اللہ قبلہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اہل بیت ٹی وی کی طرف سے ہم بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا بسم اللہ۔ اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پاس سامنے وقت میں گنجائش ختم ہو چکی ہے، بس اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ محسن نقوی کے اس شعر کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں کہ ہو خم پہ جس کا اعلان امیر المومنی ہونا، اسے ججتا ہے سلطان فلک فخر و زمیں ہونا، بشر تو کیا فرشتے بھی کہہ اٹھے محسن، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں دوبارہ آپ